अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब बहनों का। अल्लाह ताला हम सब को सेहत सलामती ईमान के साथ रखे। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में मामलात हमारे आसान फरमाए। और अभी तक जो हमने 15 पारे पढ़े हैं, अल्लाह ताला इस अपने कलाम पाक के ज़रिए से हमारे दिलों को, हमारे अमाल को बेहतरीन शक्ल में ढाल दे और बेहतरीन मामले हमारे साथ फरमाए और अपने इस पाक कलाम की रोशनी में हमारे लिए कब्र में रोशनी का बायस बने। ये रोशनी और इस पर अमल करना हमारे लिए जन्नत में जाने का बायस बन दे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बनाई हुई जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे और हमारे लिए दुनिया में भी आसानियाँ करे, हमारे सारे मसाइल हल फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए कामला अजला दे, हमारे बेरोज़गारों को बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, हमारे बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए और हमारे फ़ौत शुदगान को अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके अहल अयाल को अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह काफ चल रही है हमारी और पारा नंबर 16 जो हमारा है वो शुरू होगा आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं तर्जमा। बल्कि ये आयत पहले तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल ला तुआहिज़नी बिमा नसीतु व ला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा फ़अन्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जिअत शैअन नुक्रा क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिअ मइय सब्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत नंबर 73 से हम शुरू कर रहे हैं इस वक्त और फिर हमारा 75 आयत जो है वो हमारी शुरू हो जाएगा पारा नंबर 16। तो ये जो पैराग्राफ बन रहा था इसको देखते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। फिर वो दोनों चले यहाँ तक उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली हालांकि उसने किसी का खून ना किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़्र मिल गया। यहाँ आयत में अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ग़ुलाम है। ग़ुलाम से मुराद बालिग जवान भी हो सकता है और नाबालिग बच्चा भी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, यानी अब अगर सवाल करूं तो अपनी मुसाहबत के शर्फ़ से आप मुझे महरूम कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, इसलिए कि आपके पास माकूल उज़्र होगा। फिर वो आगे चले, यहाँ तक एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा मगर उन्होंने इन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी। उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ ख़त्म हुआ। अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। तो ये समझ आ रही है कि ये जो बस्ती थी जहाँ से उन्होंने खाना मांगा था वो बहीलों की बस्ती थी कि मेहमानों की मेहमान नवाज़ी से इनकार कर दिया। इस हाल में कि मुसाफिरों को खाना खिलाना और मेहमान नवाज़ी करना हर शरीयत की अखलाकी तालीमात का अहम हिस्सा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहमान नवाज़ी और इकराम ज़ईफ़ को ईमान का तकाज़ा करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम करे। हज़रत खिज़र ने उस दीवार को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ाना तौर पर सीधी हो गई, जैसा कि बुखारी की रवायत से
واضح ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی بہت دکھی تھے، حضرت خضر کس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ تو حضرت خضر نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تیسرا موقع ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکے اور اب خود آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کو ساتھ رکھنے سے معذور ہوں، اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یعنی اس قصے میں یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت خضر نے جو 3 کام کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھے، مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ ان میں سے پہلے 2 کام ایسے تھے جن کی اجازت اللہ کی بھیجی کسی شریعت میں کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، حتیٰ کہ الہام کی بنا پر بھی کوئی شخص انسان اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی کی مملوکہ کشتی کو اس بنا پر خراب کر دے کہ آگے جا کر کوئی غاصب اسے چھین لے گا، اور کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ بڑا ہو کر وہ سرکش یا کافر ہونے والا۔ اس لیے یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پر نہیں بلکہ احکام مشیت کی بنا پر کیے تھے، اور ایسے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوا ایک دوسری قسم کی مخلوق سے کام لیتا ہے۔ کسی کی نوعیت ہی سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانہ مشیت میں کن مسلطوں کے مطابق کام ہوتا ہے جنہیں سمجھنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ صرف اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان کو انسان قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور سورہ انبیاء، سورہ زخرف اور متعدد دوسرے مقامات پر بھی فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 لٹوں یا 2 مینڈیوں یا 2 زلفوں والا۔ لیکن بہرحال اس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا، یعنی وہ مغرب کی بھی انتہائی سرحد تک پہنچا، ایسی سرحد جہاں پہ غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مشرق کی انتہائی سرحد پر پہنچا۔ اور پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، اور
وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اب تفسیر میں اس طرح سے ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی دو قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں، اور ان کا علاقہ جو ہے روس اور توبل یعنی موجودہ توبلسک اور موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخ یوسیفس ان سے مراد ستھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال و مشرق میں واقع تھا۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کا کیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب جو ہیں وہ آباد تھے۔ یعنی کہ ذوالقرنین کی بابت جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ مغرب کے انتہائی مقام تک پہنچا اور پھر انتہائی مشرق میں پہنچا، اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا، اور اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے اور ادھر مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔ اور یہ ایسی قوم تھی جو اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان بھی نہیں سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ذوالقرنین سے ہو سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور حدیث سے صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ اچھا، یہاں پہ آگے چلتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا یعنی اسے پر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار یعنی لوہے کی یہ دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند حق کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی ذوالقرنین کا کہنا یہ تھا کہ اگرچہ یہ دیوار بڑی مضبوط بنا دی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج اور ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحق کی طرف کیا تھا اس کی مناسبت سے آیات اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا، اور جب ہم انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرح سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یعنی تفسیر میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے
اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ اور اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد و گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں تفسیر میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی ایسے اعمال کی، یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لیے کہ اعمال تو ان اہل توحید کے تولے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ ان کے نامہ اعمال حسنات یعنی نیکیوں سے بالکل خالی ہوں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ یعنی اہل جنت جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بہت ہی زبردست آیت ہے یہ اللہ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد جو ہے وہ اللہ کے کام، اللہ کے کمالات اور عجائبات قدرت و حکمت ہیں، اور اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین جو اس کی وحدانیت پر دلال ہیں، اور انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اور دنیا بھر کے درختوں کے کلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور بلکہ ان کے علاوہ اور سمندر بھی آ جائیں اور وہ سب بھی سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔ یعنی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتیاز مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے، اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر سالوں سال گزرنے کے بعد ایک لا علمی کی دبیز تہیں پڑی ہوئی تھیں، یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں
اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ ہے، مطلب یہ حکم سب سے اہم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے، اور عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اب ہماری سورہ مریم شروع ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 یعنی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں سورہ مریم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ سورہ مریم کا نام اور زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ کا نام آیت وذکر فی الکتاب مریم سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی سورہ بڑے دربار میں تلاوت کی تھی۔ اور تاریخی پس منظر اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ و معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے، اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلموں کو تنگ پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر قید کر کے بھوک پیاس کی تکلیفیں دیں۔ تو اسی میں آگے جا کر حضرت حباب بن ارد کی روایت موجود ہے کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے آس بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت حباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرماتے، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنع سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور یہ 83 مرد 11 عورتیں تھیں، اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، تو خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع اور انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ انہیں بے وقوف نہ قرار دیں کہ یہ بوڑھا آدمی اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا،
اللہ نے کی طرف سے جواب آیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یعنی حضرت زکریا نے جو اظہار کیا اللہ کے سامنے کہ جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی مراد ضعف یعنی کمزوری اور بڑھاپے کا اظہار ہے، اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اس سے اولاد مانگ رہا ہوں، اور اس ڈر سے مراد ان کو کیا تھی کہ اگر میرا کوئی وارث میری مسند واض و ارشاد نہیں سنبھالے گا تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہیں ہے، نتیجتاً میرے قرابت دار بھی تیرے راستے سے گریز اور انہیں خراب نہ اختیار کر لیں۔ اور اپنے پاس سے کا مطلب یہ ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تو اپنے فضل ہاتھ سے مجھے اولاد سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا، یعنی بچے کا۔ عرض کیا حضرت زکریا نے، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ یہاں پہ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے آکر، اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے، جو لکڑی سوکھ جائے اسے عتیہ کہتے ہیں، مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے یعنی جب تو کچھ نہیں تھا ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے جو انہیں حکم دیا کہ 3 دن اور رات جو ہیں آپ بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اور محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور صبح و شام کی تسبیح کی جو ہدایت اللہ نے دی، تو اس صبح و شام اللہ کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان 2 وقتوں میں اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کو یاد کرنے کا خصوصی اہتمام کرو۔ اللہ نے حکم دیا، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو گو ابھی بچہ ہی تھا، اسے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ حکم سے مراد دانائی، عقل، شعور، اور کتاب میں یعنی کتاب الہی میں درج احکام دینیہ کی سمجھ، علم و عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ اور جو آگے اللہ نے فرمایا کہ نرم دلی یعنی حنان، تو اس کا مطلب شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مہربانی کا جذبہ اور اسے نفس کی علائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی و طہارت بھی عطا کی، اور یہ کہ وہ نہ جبار تھا اور نہ ہی نافرمان، یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا
اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس کے برعکس جذبہ یا رویہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں: جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور تیسرا مقام وہ ہوتا ہے یا موقع جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ یہ علیحدگی اور حجاب جو تھا حضرت مریم علیہ السلام کا لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھنا اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے، اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے، بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ اور یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقع نہیں ملا، یعنی مرد سے قربت کا، جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے، جبکہ حمل کے لیے عادتاً یہ ضروری ہے۔ یعنی میں اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے یہ بالکل آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، یعنی اس بچے کو جو حضرت مریم کے بطن سے ہونا تھا۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔ اور اللہ نے جو جہاں فرمایا کہ لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے، اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ موت کی آرزو اس ڈر سے کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی، موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ و زاہدہ کے طور پر اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی، یعنی بطور کرامت اور حرق عادت، یعنی معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ، چھوٹی سی نہر جو تھی حضرت مریم کے پاؤں تلے، اور پینے کے لیے اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔
ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اور کہا جاتا ہے کہ سریون بمانی سردار، اور اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہی نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی۔ یعنی کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، اور بچے کو دے کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اور یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں، لاوازی ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی کھانے اور بولنے سے پرہیز تھا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ تھی وہ نشانی جس کا ذکر اس سے پہلے آیت 21 میں گزرا ہے۔ نوزائیدہ بچے نے گہوارے میں پڑے ہوئے بولنا شروع کر دیا، جس سے سب پر آشکارا ہو گیا کہ وہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے جو اللہ نے دکھایا ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بات کی تھی۔ اللہ کے دین میں ثابت قدم یا ہر چیز میں زیادتی، علو اور کامیابی میرا مقدر ہے، یا لوگوں کے لیے نافع معلوم خیر یا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کہتے، یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور یہ نشانی دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جوان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا کام شروع کیا اور اس قوم نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئی اور ان کی والدہ محترمہ پر زنا کا الزام لگانے سے بھی نہ چکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی جو کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہیں وہ صفات جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے، نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصارہ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں، اور نہ ایسے جو یہودیوں نے تفرید اور تنقید سے کام لیتے ان کی بابت کہا، اور یہی بات حق ہے جس میں لوگ خواہ شک کرتے ہیں۔ جس اللہ کی یہ شان و قدرت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے، اور اسی طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل امر ہے۔ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت سے یعنی معجزاتی ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، اور نصارہ کے پروٹیسٹنٹ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، اور کیتھولک فرقے نے کہا کہ وہ ثالث ثلاثۃ یعنی 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں، اور تیسرے فرقے آرتھوڈاکس نے کہا وہ اللہ ہیں۔ بس یہودیوں نے تفرید اور تکثیر کی اور عیسائیوں نے افراط اور غلو۔
ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کا ارتکاب کیا، قیامت والے دن جب وہ وہاں حاضر ہوں گے ہلاکت ہے۔ یہ تعجب کے صیغے ہیں، یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے، لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے، لیکن وہاں یہ دیکھنا سننا کس کام کا۔ روز قیامت کو یوم حسرت کہا اس لیے کہ اس روز سب ہی حسرت کریں گے۔ بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کمائیں۔ جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ صدیقن، صدق یعنی سچائی سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت راست باز یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں آگے انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا، اور میں زندگی بعد موت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا بھی مجھے علم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے راستے پر میرے ساتھ چلیں، سعادت ابدی اور نجات سے جو وہ راستہ ہے جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گا۔ پھر شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلا رہتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب اور احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت و پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا واعظ سنایا، لیکن توحید کا یہ سبق کتنی شیریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور تلخی کے ساتھ اپنے توحید پرست بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے، یعنی اب میں آپ سے الگ ہو گیا اور میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور پھر سورہ فرقان میں ہے نا کہ جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی اس میں اہل ایمان اور بندگان الہی کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا۔ جب یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کر گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے نوازا تاکہ ان کی انس و محبت باپ کی جدائی کا صدمہ بھلا دے۔ اور نبوت کے علاوہ بھی اور بہت سی رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں، مثلا مال، مزید اولاد اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کو جاری رکھنا۔ یہ سب سے بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے دانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ رسول کے معنی ہے فرستادہ یعنی بھیجا ہوا، اور نبی کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں اور بعض کے نزدیک نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ پس کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ بالفاظ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے رسول کا لفظ جن جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا، اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی اللہ کی آیات کو سن کر رکت کا طاری ہونا، یعنی رونے کی کیفیت کا طاری ہونا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ پھر ان کے بعد مولانا خلف، اس میں آیت سجدہ بھی ہے، یہ والی آیت ہماری انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 58، تو انشاءاللہ ہم سب جو ہیں وہ سجدہ کر لیں گے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت اور نافرمانی کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اکٹھی کر کے پڑھنا، یا کبھی 2، کبھی 4، کبھی 1 اور کبھی 5 نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کر کے ترک صلاۃ و اتباع شہوات سے باز آ جائیں اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کر لیں تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔
اور یعنی یہ ان کے ایمان و یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ اور یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے، اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں گے۔ اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یعنی جب اللہ کی مثل کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گھر گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ انسان سے مراد یہاں کافر ہیں جو قیامت کے وقوع یعنی قیامت کے واقعہ ہونے اور زندگی بعد موت کے قائل نہیں۔ اور ان کا جو سوال ہے وہ انکار کے لیے ہی ہے، یعنی جب ہم بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا، یعنی ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ سے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان و خود فراموش ہے، اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، یعنی ہم دوبارہ انہی کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں لیڈروں کو ہم الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا اور عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہے ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، تو اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ، فقراء مسلمین اور اغنیائے قریش ان کی مجلسوں مکانوں کے باہمی موازنے سے ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہم جیسے فقیر لوگ ہیں، ان کا دارالشورا دارالارقم ہے، جبکہ کافروں میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں، اور ان کی اجتماع گاہ دارالندوہ بہت عمدہ ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور اظہاری شان و شوکت میں ان سے بڑھی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ رائے راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جواب میں کہ دنیا کی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے، یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں، لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر ملتی ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا وقت اس وقت اصل اچھے اور برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب انہیں آ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ فقراء اور مسلمین کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جن کا اجر و ثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا انشاءاللہ۔ پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان آیات کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس کے ذمے حضرت حباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتی بان ہوں گے، کوئی پشتی بان نہ ہوگا، یعنی کوئی سپورٹر نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے عزت کا مطلب ہے یہ معبود ان کے لیے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرنے گے وہاں پہ اللہ کے حضور پہنچنے کے بعد۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی ان کے شیاطین ساتھی جو ہیں گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں اور معصیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں،
اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب الہی کی مورد ہو بن جائیں گے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کو نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، مفسرین کہہ رہے ہیں یہاں تفسیر میں کہ ان اہل ایمان و تقوی میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آگے ترجمے کی طرف واپس آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان جن ہیں سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی چھپا رہ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اور نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا، جیسے سورہ شعراء میں ہے کہ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور جن کی بابت انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں مائتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر طرف لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کا فرمان جو ہے اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے اللہ محبت پیدا کر دے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، یعنی تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا تھا، یعنی عربی زبان میں۔ پھر اس کے مضمون کا کھلا، واضح اور صاف ہونا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ جھگڑے ہی کر رہے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اتنے اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہیں، ان کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا ہے، جس سے جیسے کہ ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے یا ہاتھوں سے چھو سکتے، تو ان کا کوئی وجود دنیا میں ہے ہی نہیں جنہیں ہم محسوس کر سکیں، اور نہ ہی ہلکی سی آواز ہی کہیں آپ کو ان کی کہیں سے سنائی دیتی ہے، ان کا ذکر بھی آپ نہیں سنیں گے۔ پارہ نمبر 16 ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ ہماری شروع ہوگی۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں، اور اس سورہ کا زمانہ نزول جو ہے سورہ مریم کے قریب زمانے کا ہے۔ ممکن ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں اس کے بعد نازل ہوئی۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں تو
اس سے پہلے کا جو واقعہ یعنی جس دن وہ لائے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن و بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر پشیمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اور پڑھتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے۔ اور پھر یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارد جن کی آہٹ پاتے چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اور اس فکرے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا ہی قصہ ہے۔ اور اب ہم آگے سورہ طٰہٰ کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر، تعصب اور ان کے ادب ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور غم میں پڑ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ سورہ کہف میں بھی گزرا کہ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا سمجھایا ہمیں کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تخت الشعور میں ہماری توحید کا وہ جذبہ چھپا ہوا ہے وہ واضح اور نمایاں ہو جائے۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا عرش جو ہے وہ اوپر قائم ہے، یعنی بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح اور کیسے یہ کیفیت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو ذرا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے
جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ یعنی جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں، اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم، اور انہوں نے سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس کی۔ اتنے میں دور سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے یعنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشاندہی ہو جائے۔ تو وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تفسیر میں اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت سے آواز آئی۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف اور تکریم کا پہلو زیادہ ہے، اور چونکہ وہ وادی جو تھی وہ پاکیزہ تھی، اس کی پاکیزگی کے سبب جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا۔ طویٰ وادی کا نام ہے، اور نبوت اور رسالت اور ہم کلامی کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور عبادت کے لیے آپ دیکھیں کہ نماز کا خصوصی حکم دیا، حالانکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی تاکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے کہ اللہ نے اسے اپنا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہ نے پھینک دے اس کو موسیٰ، اور اس نے پھینک دیا، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ یعنی ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی اور طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا کہ میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے کے وقت جو دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے، یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون کو کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بطور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا دے، اور جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ اور یہ دعاؤں کی وجہ یہ بیان کی کس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو تو سارے حالات کا علم ہے، اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیا، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ قبولیت دعا کے ساتھ کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی انہیں، جب وہ شیر خوار بچے تھے، تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد فرعون ہے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں سے رکھ لیا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی موسیٰ علیہ السلام کے اسی دشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی نے کہا ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں کنارے لگتا اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خارگی کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر و مشیت سے گھٹا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، تو یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے و تقدیر میں تو اس سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس میں داعیان اللہ کے لیے بڑا سبق ہے، انہیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ دونوں نے عرض کیا کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، اور فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، ان تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرعون کو جا کر جو کہو گے اس کے جواب میں جو وہ کہے گا میں وہ سنتا اور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا، اس کے مطابق میں تمہاری مدد اور اس کی چالوں کو ناکام کر دوں گا، اس لیے اس کے پاس جاؤ، تردد کی یعنی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ یہ کہ جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی وہ اسے دی، اور جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا فرمائی، اور راہ سجائی کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے اور بود و باش کا طریقہ سمجھا دیا۔ اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور زندگی کے دن گزارتی ہے۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی
جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ فرعون نے بات کا رخ پھیرتے ہوئے دوسری طرف پھیرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ پہلے جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے، البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے، اور وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتیں، طاقتیں بیان فرما رہے ہیں اور تذکیر کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اور ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھلائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ یعنی جب فرعون کو واضح دلائل کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، تو فرعون اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا، اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جگہ مقرر کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ آپ تمہارے جادوگروں کے ساتھ اپنا جو ہے معاملہ طے کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑھا وہ نامراد ہوا۔ اللہ پر تہمتیں باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اس معجزے کو دکھانے والے کو جادوگر اور معجزے کو جادو نہ کہو اور نہ ہی اس پیغمبر کو ساحر اور کذاب کہو۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ یعنی فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا ہے اور ان کو انعامات و قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے نواز کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ان میں کچھ اختلاف ہوا باہم، اور چپکے چپکے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں بلکہ پیغمبرانہ لگتی ہے، اور بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہاں کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدہ میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا، قسم اس ذات کی جس نے میں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے
اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یعنی فرعون کے جادوگروں نے جو جواب دیا کہ تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں چل سکتا ہے، جبکہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہے، اور مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو اب مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا عذاب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں لاٹھی ماری، جس سے سمندر میں گزرنے کے لیے خشک راستہ بن گیا، اور جو خطرہ تھا ان کو وہ فرعون اور اس کے لشکر کا تھا جو پیچھا کر رہے تھے، اور ڈر جو تھا وہ پانی میں ڈوبنے کا تھا۔ یعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا، اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا، اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں، اور اس میں من و سلوہ کا نزول بھی شامل ہے۔ من کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، سلوہ سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا لیتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ اب اس موقع کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے دامن میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر شریعت کے احکام لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو راستے میں چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے تھے، لیکن قوم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے اور یعنی فتنے میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اسے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام
موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نے یہ کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ یہ غلطی سے ہم سے ہو گیا ہے، اور یہ کہ سامری نے جو گمراہ تھا لوگوں سے زیورات لے کر جمع کر کے گڑھے میں ڈالے اور پھر خود بھی کچھ ڈالا، اور وہ جو آتا روایات میں وہ مٹی تھی۔ پھر اس نے تمام زیورات کو تپا کر ایک طرح کا بچڑا بنایا جس میں ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے طور پر گئے ہیں، جبکہ تمہارا موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا جبکہ وہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوئی طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا، تو نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، یعنی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے میں کوتاہی نہیں کی، لیکن معاملے کو اس حد تک نہ جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ رسول سے مراد غالباً یہاں خود حضرت موسیٰ ہیں۔ سامری ایک مکار شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو بھی اپنے مکر کے جال میں پھانسنا چاہا اور ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ ہی کی خاک پاکی کی برکت ہے، آپ ہی کی خاک پا یعنی آپ کے پاؤں کی خاک کی برکت ہے کہ میں نے جب اسے گلے ہوئے سونے میں ڈالا تو اس شان کا بچڑا اس سے برآمد ہوا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، یعنی سامری کو سزا کے طور پر، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے چھوت پن سے آگاہ کرے اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جن لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے ہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔
لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا اس وقت کسی ظالم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ نصیحت سے مراد قرآن عظیم ہے، جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپناتا ہے، یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے اس پر عمل نہیں کرے گا، یعنی گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے برائیوں سے پر ہوگا۔ یعنی شدت ہول اور دہشت کے رس ایک دوسرے سے چپ کے باتیں کریں گے، اور ان میں سے سب سے عقل مند اور سمجھدار یعنی دنیا جو بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی ہی اسے محسوس ہوگی۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہیں گے، اور یہ اونچے نیچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے، یعنی جس طرف وہ دائی بلائے گا جائیں گے، اور مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا، اور اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ پہلے غور سے وحی کو سنیں، پھر اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے، جیسا کہ آگے سورہ قیامت میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علاوازی علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی و رسالت ہی کا علم ہے، جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضا و عدم رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے قریب جانے یا اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس و دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی و لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رائے راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی
اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری سے ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے قلق یعنی بے چینی، اضطراب اور بے کلی مراد لی ہے، جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔ اور جو آگے فرمایا کہ اندھا اٹھایا جائے گا، اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے، یا پھر بصیرت سے محرومی مراد ہے، یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجے گی جسے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔ وہ کہے گا یعنی بندہ جسے اندھا اٹھائیں گے، پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے ہے۔ اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرہ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کتاب میں بھی ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے، اور اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 16 مکمل ہو گیا آج۔ کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم پارہ نمبر 17 شروع کریں گے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ ہماری بیٹی امامہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ
وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم مغفر لحيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ان کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم فرما اور ان کو عافیت دے اور ان کو معاف کر دے، عزت کے ساتھ ان کی مہمانی فرما اور کشادہ کر دے۔ ان کی قبر کو اور دھو ڈھال ان کی خطاؤں کو پانی اور برف سے اور اولوں سے، اور پاک کر دے ان کو گناہوں سے جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، اور عطا فرما ان کو گھر بہتر ان کے گھر سے، اور عطا فرما ان کو اہل خانہ بہتر ان کے اہل خانہ سے، اور بیوی بہتر ان کی بیوی سے، اور داخل فرما انہیں جنت میں، اور بچا دے دیے ان کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے۔ اے اللہ، بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضرین کو، ہمارے غائبین کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو۔ اے اللہ، جسے آپ زندہ رکھیں تو ہم میں سے، اے اللہ جسے آپ زندہ رکھیں ہم میں سے تو زندہ رکھیں ہمیں اسلام پر، اور جسے آپ مار دیں ہم میں سے تو ان کو موت دیں ایمان پر۔ اے اللہ، نہ محروم کیجیے گا ہم کو اس کے اجر سے، اور نہ یہ کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں ان کے جانے کے بعد۔ اے اللہ پاک پروردگار، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما دیجئے اور ان کے گھر والوں کو بہترین صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اور ان کی اولاد کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ان پر رحم فرما دیجئے، اور ہم سب کو بھی جو بھی ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، ہمیں بھی اس بات کی ہماری اس بات میں مدد کیجئے کہ ہم آپ سے ملاقات کی تیاری کر سکیں۔ ہم آپ نے جو مہلت ہمیں دی ہے، جتنا وقت ہمیں دیا، اس میں ہم آپ سے ملنے کے لیے بہترین طریقے سے اپنے معاملات کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم جب تک زندہ ہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، اور جب مریں تو ایمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بنائی ہوئی جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کیجیے گا، اور ہمارا رمضان المبارک اگر کل شروع ہو رہا ہے یا پرسوں، تو اللہ ہم اس مبارک عظیم برکتوں والے مہینے میں اللہ اس مہینے کو ہمیں نصیب فرمائیے گا، اس کی تمام گھڑیوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے گا، اور ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔